खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की इंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक। ऐ खुदामंद तेरी तमजीद हो। उसके पहले बाब की 4 आयत और फिर चौथे बाब से सुनेंगे। चूँकि अक्सरों ने ये कोशिश की है कि उन बातों को बातरतीब बयान करें जो हमारे दरमियान वाक़ई हुई, जिस तरह की उन्होंने हमसे रवायत की, जो शुरू ही से खुद शाहिद और कलाम के खादम रहे। इसलिए ए मुअज़्ज़ज़ ताओफिलस, मैंने भी मुनासिब समझा कि सब कुछ शुरू ही से ठीक ठीक दरियाफ्त करके बातरतीब तेरी खिदमत में तहरीर करूं, ताकि जिन बातों की तूने तालीम हासिल की है तू उनकी पुख्तगी मालूम कर ले। और यीशु रूह की कुव्वत से जलील को लौटा और आसपास के सारे इलाके में उसकी शोहरत फैल गई, और वो उनके इबादत खानों में तालीम देता रहा और सब उसकी तारीफ करते रहे। फिर वो नासरत में आया जहाँ उसने परवरिश पाई थी, और अपने दस्तूर के मुताबिक सब्बत के दिन इबादत खाने में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ, और इशाया नबी का तुमार उसको दिया गया। और जब उसने तुमार खोला तो वो मकाम पाया जहाँ ये लिखा था कि रूह खुदावंद मुझ पर है, इसलिए उसने मुझे मसा किया कि मस्कीनों को खुशखबरी दूँ। उसने मुझे इसलिए भेजा कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बेनाई और कुचले हुओं को आज़ादी बख्शूँ, और खुदावंद के साले मकबूल को मुश्तहिर करूँ। और वो तुमार लपेट कर और ख़ातम को वापस देकर बैठ गया, और जो इबादत खाने में थे उन सब की आंखें उस पर लगी थीं। तब वो उनसे कहने लगा कि आज ये नविश्ता पूरा होकर तुम्हारे कानों में पहुंचा। अंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। लतूरी तौर पर आम इतवारों में से तीसरे इतवार की इबादत हम खुदावंद के हजूर गुजरान रहे हैं, और आज खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करना चाहता है कि हम आज के दिन की अहमियत को समझ पाएँ। पिछले इतवार मैंने ज़िक्र किया था, ऑक्टिव संडे का, ऑक्टिव वीक का ज़िक्र किया था, और ऑक्टिव वीक जिसमें बैनुल कलीसियाई इत्तेहाद के लिए खुदावंद से दुआएं की गई। ये पूरा हफ्ता मुख्तलिफ़ चर्चेज़ में दुआएं की गई ताकि खुदावंद के हजूर यीशु मसीह का ख्वाब पूरा हो, एक ही कलीसिया और एक ही गल्ला हो। और आज इसका इख्तिताम बाइबल के इतवार के तौर पर मनाया जाता है। 23 सितंबर 2019 को पापा आज़म पोप फ्रांसिस ने ऐलान किया कि आम इतवारों में से तीसरा इतवार हमेशा बाइबल मुक़द्दस का इतवार जो है वो मनाया जाएगा। और इसीलिए आज की जब इबादत का आगाज़ हुआ तो हमने खुदावंद के कलाम के वसीला से खुदावंद की परस्तश का आगाज़ किया। तेरा कलाम ज़माने में है खुदावंदा। और आज हम खुदा के कलाम की अहमियत पर गौर करने की कोशिश करेंगे, और यीशु मसीह का इस कलाम से क्या ताल्लुक़ है, किस तरह वो हैकल में जाता और पढ़ता है, और इस तरह से हम इन बातों पर आज गौर करने की कोशिश करते हैं ताकि हम खुदावंद के हजूर इस बात को समझ पाएँ कि यीशु मसीह हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है। खुदा का कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राहों के लिए रोशनी है, इस कलाम की अहमियत को समझना बड़ा ज़रूरी है। और आज 2 जगहों पर कलाम अक़दस के पढ़े जाने का जिक्र आता है। एक पुराने अहदनामे से नहमिया नबी खुदा के नबी अज़रा के ज़रिए से खुदा के कलाम
اور خدا کی شریعت کو پڑھے جانے کا ذکر کرتا ہے۔ اور اس طرح سے جب لوگ یہ شریعت سنتے ہیں، لوگ روتے ہیں، لوگ ماتم کرتے ہیں، لوگوں کے آنسو نکلتے ہیں، تو اس بات پر غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیوں ایسے ہوتا ہے۔ سو بنیادی طور پر خدا کا کلام جو ہمارے جسم کو، ہمارے دل کو اور دل کے گودے گودے کو جانتا ہے، بنی اسرائیل قوم جب اسیری میں ہے، جلاوطنی میں ہے، اپنے ہیکل سے دور ہیں، خدا کے گھر سے دور ہیں، عبادت خانے سے دور ہیں، وہاں پر میدان میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ خدا کا کلام پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ آپ خود اندازہ کریں، جو ہمارے بہن بھائی باہر کے ملکوں میں گئے ہیں، کوئی کہیں پر کام کر رہا ہے، کوئی کہیں پہ کام کر رہا ہے، کسی کی جاب کسی شہر میں، کہیں کسی، جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو کبھی عبادت کے لیے انہیں اکٹھا ہونا پڑتا ہے، تو پھر ان کے اندر جو تڑپ ہوتی ہے اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ آپ اگر یہاں یوحنا آباد میں نہ ہو، کہیں دور کسی گاؤں میں ہو جہاں نہ چرچ ہو، جہاں نہ عبادت گاہ ہو، جہاں پر لوگ اکٹھے نہ ہوتے ہوں، اور کبھی ہمیں اکٹھے مل کر دعا کرنے کا موقع مل جائے، پھر وہ خوشی کیسی ہے۔ اور ایسا ہی ماحول نہمیہ کے دور میں، عزرا نبی کا یہ دور، جب خداوند کے حضور انہیں خداوند کی شریعت ملتی ہے، اور تمہار لے کر جب خدا کے حضور لوگوں کے سامنے پڑھتے ہیں تو لوگوں کے آنسو اس لیے نکلتے ہیں، انہیں احساس ہوتا ہے پہلے اپنے گناہوں کا، غلطیوں کا، اپنی خطاؤں کا، خدا کے حکموں کو توڑنے کا، خدا کے عہد کو توڑنے کا، وہ وعدے جو انہوں نے خدا کے سامنے کیے تھے ان کو وہ توڑتے ہیں، خدا کے حکموں کو پامال کرتے ہیں، غیر قوموں میں شادیاں کرتے ہیں اور بت پرستی کرتے ہیں، خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے بدلے میں انہیں یہ سزا ملتی ہے۔ اور جب سزا ملتی ہے تو پھر جلاوطن کیے جاتے ہیں، اور جلاوطنی میں نہ کلام ہے، نہ عبادت ہے، نہ پرستش ہے، نہ اکٹھے ہونا ہے، بس محنت ہی محنت ہے، ظلم ہی ظلم ہے، مصیبت ہی مصیبت ہے، ہر روز نئی نئی مصیبتیں سامنے آتی ہیں، اور ان کو غلامی کے طور پر انہیں وہاں پر رکھا جاتا ہے۔ اور وہاں جب ایک دن خدا کے حضور کلام پڑھنے اور کلام سننے کو مل جائے تو پھر اپنی پرانی غلطیاں یاد آتی ہیں، اپنے پرانے رویے اور کردار یاد آتے ہیں، اپنی کہی ہوئی باتیں اور ادا کیے ہوئے اعمال یاد آتے ہیں، اور انہی کو یاد کر کر کے روتے تھے، ہم وفادار نہیں رہے ہیں، ہم نے خدا کو چھوڑا ہے، ہم نے خدا سے بے وفائی کی ہے، ہم خدا سے دور ہو گئے ہیں، اور خدا نے ہمیں ہیکل سے بھی دور کر دیا ہے، ہمیں ہمارے ملک سے بھی نکال دیا ہے۔ سو بنیادی طور پر جب بھی کلام خدا کے حضور پڑھا جاتا ہے، آج نہ صرف کلام کو کس طرح سے پڑھنا ہے، کلام کو کس طرح سے سننا ہے، کلام کو کس طرح سے اپنی زندگی میں محسوس کرنا ہے، اسے اپنی زندگی کا کیسے حصہ بنانا ہے، یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا۔ ہم دیکھتے ہیں عزرا نبی خدا کے حضور کھڑا ہو کر، اور لوگ کھڑے ہو کر کلام سنتے ہیں۔ ہم بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے انجیل مقدس کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اور کھڑے ہونے سے مراد کیا ہے؟ یسوع مسیح بھی کھڑا ہو کر کلام سناتا ہے۔ جب ہم کھڑے ہو کر یسوع کا کلام سنتے ہیں تو کھڑے ہونے سے مراد ہے یسوع مسیح کا جی اٹھنا، کیونکہ قبر سے جب تک وہ کھڑا نہیں ہوگا جی اٹھنے کا اعلان نہیں ہوگا۔ سو جب تک ہم بھی کلام سننے کے لیے کھڑے نہیں ہوتے ہیں، اس کے جی اٹھنے کی گواہی نہیں دیتے ہیں۔ کئی لوگ پریشان ہوتے ہیں، ایسے ہی آتے ہیں چرچ میں اور بیٹھے رہتے ہیں، آئے جہاں پہ بیٹھے ہیں ساری عبادت بیٹھ بیٹھ کے کر لی، ہر ایک عمل، ہر ایک ہمارا پوسچر اور جیسچر، ہمارا جو اٹھنا بیٹھنا، ہاتھ جوڑنا، ہاتھ پھیلانا، سر کو جھکانا، سب کچھ خدا کے حضور
یہ کلیسیا کی طرف سے ہمیں ملا ہے، اور آج کی پہلی تلاوت میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ زمین تک جھکتے ہیں خدا کی شریعت کے سامنے، اور ہمارا جھکنا ہی بنیادی طور پر خدا کے حضور برکت پانے کا نشان ہوتا ہے، اور اس برکت کو ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے، اور لوگ پھر اس برکت کی باتیں سن کر محسوس کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کو یاد کرتے ہیں، اپنے ایمان کو یاد کرتے ہیں، اپنے خدا کو یاد کرتے ہیں، اپنے ان رشتوں کو اور تعلقات کو یاد کرتے ہیں، اپنے اس میل ملاپ کو یاد کرتے ہیں جس کے ذریعے سے ہمیں خداوند کے ساتھ چلنا چاہیے تھا۔ بنیادی طور پر خالی غلطیوں کے لیے نہیں، کئی بار خدا کے کلام کو سن کر ہمیں خود آنسو آتے ہیں، دکھ ہوتا ہے، ہم کتنے دور رہے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی اپنی زندگی میں یہ کمی محسوس کرتا ہے تو اسے ہی اس بات کا احساس ہوتا ہے۔ بہت دفعہ ہم کمی محسوس ہی نہیں کرتے ہیں، اور آج خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کے کلام کو سننا کتنا ضروری ہے، خدا کے کلام کو پڑھنا کتنا ضروری ہے، خدا کے کلام کی تلاوت کرنا کتنا ضروری ہے، اور یہ بات سکھانے کے لیے یسوع مسیح خود آج عبادت خانے میں گیا ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں، بہت دفعہ انگلش زبان میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے سناگوگ، اور سناگوگ کا مطلب آسانی سے لوگ ایک دم سے کہہ دیتے ہیں ہیکل۔ یسوع کے دور میں یسوع آج جب کلام پڑھتا ہے تو وہ ہیکل میں جا کر نہیں پڑھتا ہے، وہ عبادت خانے میں جاتا ہے۔ ہیکل یروشلم میں تھی اور یسوع گلیل میں ہے، اور یہودی بستیوں کے اندر جہاں پر بھی 10 سے 15 خاندان آباد ہوتے تھے وہاں پر ایک چھوٹا سا عبادت خانہ بنا دیا جاتا تھا، وہاں ایک چھوٹا سا عبادت خانہ تعمیر کر دیا جاتا تھا، ایک ایسی عبادت گاہ جہاں پر لوگ اکٹھے ہوں، اور اکٹھے ہونا ہے دعا کے لیے، کلام سننے کے لیے، برکت پانے کے لیے، خدا کے حضور دعا کرنے کے لیے۔ اور یسوع بھی اپنی اس ایمانی تربیت کو ہمارے سامنے رکھتے ہوئے وہ بھی ہیکل میں جانا پسند کرتا ہے۔ یہ ہیکل جو یروشلم میں ہے وہاں پر کاہن ہے، لیکن یہ جو چھوٹے عبادت خانے بنائے جاتے تھے، عبادت گاہیں بنائی جاتی تھیں، ان میں شاید ہر ایک میں کاہن نہیں ہوتا تھا، کاہن مخصوص تھے قربانیاں چڑھانے کے لیے، لیکن وہ بڑی ہیکل میں یروشلم میں جا کر قربانیاں چڑھاتے تھے۔ یہ چھوٹی چھوٹی عبادت گاہیں صرف اور صرف دعا کرنے کے لیے، برکت پانے کے لیے، خدا کا کلام پڑھنے کے لیے، اور خدا کا کلام سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ ان عبادت گاہوں کے اندر ہر ایک یہودی جاتا تھا، ہر کوئی پڑھ سکتا تھا، ہر کوئی اپنی باری پر پڑھ سکتا تھا، اور آج ایسا موقع آیا ہے کہ آج باری کسی اور کی نہیں ہے، وہ یسوع کی ہے۔ آج کلام کوئی اور نہیں سنا رہا، آج یسوع مسیح کلام سناتا ہے، اور جتنے بھی کلام سنانے والے ہیں ان کے لیے آج خدا کی طرف سے ایک بہت بڑا پیغام، یسوع مسیح اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت اور سب سے چھوٹا پیغام آج ساری دنیا کو سناتا ہے، سب کی آنکھیں اس پر لگی ہیں۔ چھوٹا کلام کتنا ہے جو یسوع نے سنایا ہے۔ یسوع نے آج کلام کے اختتام پر جب تمہار لپیٹ کر خادم کو واپس کر دیا ہے اور سب کی آنکھیں اس پر لگی ہیں، اور اس کے بعد یسوع اپنے پیغام کا آغاز کرتا ہے۔ سب سے چھوٹا سرمن، سب سے چھوٹی ہوملی، سب سے چھوٹا پیغام جو یسوع سے دیتا ہے، آج یہ نوشتہ پورا ہو کر تمہارے کانوں میں پہنچا ہے۔ بس اتنا سا کلام، اس ایک فکرے کے اندر سارے کلام کو یسوع مسیح نے سمیٹ کر رکھ دیا ہے کہ آج یہ نوشتہ تمہارے کانوں میں پورا ہو کر پہنچا ہے۔ یہی کلام ہے آج کا۔
یہی پیغام ہے یسوع کا، یہی باتیں ہیں یسوع کی سننے والی، یہی چیزیں ہیں جو وہ ہم سب کو بتانا چاہتا ہے، یہی کلام ہے جس کی اہمیت بتانے کے لیے آج مقدس لوکا انجیل نویس آج اس کلام کی گہرائی کو ہمارے سامنے رکھنا چاہتا ہے۔ یہی کلام ہمیں آج بتا دینا چاہتا ہے یسوع مسیح عبادت خانے میں آیا ہے اور بہت تھوڑے لوگ ہیں، اس کے گلیل کے دوست اور ساتھی ان کے درمیان آ کر کلام پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، اور کلام ملا ہے اشعیا نبی کے صحیفے کا 61واں باب، جو کہ یسوع مسیح کے پیدا ہونے سے 700 سال پہلے لکھا گیا، اور 700 سال پہلے کی پیشن گوئیاں یسوع مسیح آج دوبارہ پڑھ کر کہ روح خداوند مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسح کیا تاکہ مسکینوں کو خوشخبری دوں، اندھوں کو بینائی دوں اور کچلے ہوئوں کو آزادی دوں۔ یسوع سب کے سامنے یہ پیغام رکھتا ہے۔ یہ مسیح کے انتظاری کا پیغام تھا۔ اشعیا نبی اس پیغام کو لوگوں کی امید اور تسلی بن کر پیش کرنا چاہتا ہے کہ مسیح آئے گا تو یہ سب کچھ ہو جائے گا، اور آج جب مسیح کھڑا ہے تعلیم دینے کے لیے، پڑھنے کے لیے، تو وہ کہتا ہے آج یہ کلام تمہارے کانوں میں پورا ہو کر پہنچ گیا ہے۔ اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، گونگے بولتے ہیں، بیمار تندرست ہوتے ہیں، مردے زندہ کیے جاتے ہیں، اور خداوند کی برکات سب کے لیے ہیں۔ بڑا ضروری ہے یہاں پر ایک نقطہ، سب کی آنکھیں اس پر لگی ہوئی ہیں۔ چرچ میں آ کر بھی کئی بار ہم اس پر آنکھیں نہیں لگاتے ہیں۔ چرچ میں آ کر بھی ہم خدا کے حضور ہمارا دھیان اور تعلق کس طرف کو ہوتا ہے یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب کی آنکھیں اس پر لگی ہیں۔ پرانے عہد نامے کی تلاوت جو نہمیہ نبی کے صحیفے سے پڑھی گئی، سب کی آنکھیں شریعت پر لگی ہیں۔ یہاں سب کی آنکھیں خدا کے کلام پر لگی ہیں، کلمہ جو متجسد ہوا ہے، اور کلام جو کلمہ متجسد ہوا ہے وہ آج اعلان کر رہا ہے کہ آج یہ نوشتہ پورا ہو کر تمہارے کانوں میں پہنچا ہے۔ یسوع کی باتیں، جو پیغام اور جو مشن لے کر آیا ہے، وہ آپ سب کے کانوں میں مکمل طور پر پہنچا ہے، اور اس نوشتے کی گہرائی کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو اشعیا نبی نے پیشن گوئی کی تھی، آج وہ پوری ہو گئی ہے۔ آج وہ نوشتہ آپ کے سامنے پورا ہوا ہے۔ آج خداوند اپنی زندگی کے دنیا میں آنے کے مقصد کو واضح طور پر بیان کر دیتا ہے کہ یہ ہوا ہے، اور اس کے متعلق ہمیں خدا کا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم خدا کے گھر میں آئیں تو ہماری توجہ کلام سننے کی طرف ہونی چاہیے، ہمارا دھیان خداوند کی طرف ہونا چاہیے۔ یہاں پر ایک دم سے مجھے ایک کہانی یاد آتی ہے کہ ایک دن ایک نوجوان آ کر کاہن کو کہتا ہے، میں جب بھی آتا ہوں لوگ یہاں پہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کوئی ٹیلی فون پہ کھیل رہا ہوتا ہے، کوئی ٹیلی فون کے میسیجز کا جواب دے رہا ہوتا ہے، لوگ دعا کرنے نہیں آتے ہیں، ان کی نظریں خدا پر لگی نہیں رہتی ہیں۔ وہ کہتا ہے اب میں دوبارہ خدا کے گھر میں نہیں آؤں گا، مجھے دعا کرنے کا مزہ نہیں آتا۔ تو کاہن اسے کہتا ہے اچھا تو نہیں خدا کے گھر آنا چاہتا نا، لیکن میں ایک بات تجھے بتانا چاہتا ہوں، جانے سے پہلے ایک بار ایک کام کر جا، یہاں سے ایک گلاس پانی کا بھر اور اس گلاس کے اندر پانی ڈال، اتنا ڈال کہ اوپر تک بھرا ہو، اور اس پانی کے گلاس کو ہاتھ میں پکڑ کر سارے گرجے کا چکر لگا، اور اس کے بعد میرے پاس آ۔ تو وہ گلاس بھرتا ہے اور پورے گرجے کا چکر لگا کر واپس آتا ہے، تو کہتا ہے اس میں سے میں نے ایک قطرہ بھی گرنے نہیں دیا ہے۔ کہتا ہے شاباش، کہتا ہے شاباش، تو نے بڑا اچھا کیا ہے، تو نے ایک قطرہ بھی گرنے نہیں دیا ہے۔ کیوں نہیں گرنے دیا ہے؟
کہتا ہے اس لیے کہ میں بڑے آرام سے بڑے دھیان سے اس گلاس کو دیکھ رہا تھا کہ کہیں سے قطرہ پانی کا نیچے نہ گرے. تو اس نے کہا باہر بچے پانی پی رہے تھے وہ تجھے نظر آئے؟ کہتا ہے نہیں. کچھ لوگ پہاڑی کے سامنے کھڑے تھے وہ تجھے نظر آئے؟ کہتے ہیں نہیں. کہتے ہیں اور کچھ لوگوں کی باہر جوتیاں پڑی تھیں وہ تجھے نظر آئی؟ کہتا ہے نہیں. کہتا ہے بس یہی بات میں تجھے بتانا چاہتا ہوں. جب ہماری توجہ اور نظر خدا پر فکس ہوگی تو پھر ہمیں دوسروں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کرتے رہیں گے جو انہوں نے کرنا ہے. ہماری توجہ کا مرکز صرف یسوع ہونا چاہیے اور ہماری آنکھیں بھی یسوع پر لگی ہونی چاہیے. اس کے کلام پر ہمارے کان متوجہ ہونے چاہیے. جب اس کا بدن یہاں سے اٹھایا رہے، یہ لو کھاؤ یہ میرا بدن ہے، اس پر ہماری نظریں ہونی چاہیے. یہ لو پیو یہ میرا خون ہے، اس پر ہماری نظریں ہونی چاہیے. اور جب کہا ہے دیکھو خدا کا برا جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، اس وقت ہماری نظریں اس برے کے اوپر ہونی چاہیے. کون کیا کر رہا ہے یہ اس کی مرضی ہے. آپ دیکھو آپ کا اور آپ کے خدا کا کیسا تعلق ہے، آپ کس طرح سے اس تعلق کو مضبوط کر رہے ہو، آپ کس طرح سے اس رشتے کو مضبوط کر رہے ہو، آپ کس طرح خداوند کے حضور سے برکتیں پا رہے ہو. اور یہی بات آج کے دن ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. جب چھوٹے ہوتے تھے، پتہ نہیں آج کے دور میں تو شاید سنڈے اسکول میں یہ گیت نہیں گایا جاتا. جو بڑے ہیں ہمارے بزرگوں نے یہ ضرور یہ سنا ہوگا، چھوٹی چھوٹی جیون گاڑی ہاتھ سے نہیں سو کہاں وہ جاتی ہے، وہ دور دور تک جاتی ہے. اور اس کے بعد اور کیا کسی کو یاد ہے؟ میری یہ 2 آنکھیاں، میرے یہ 2 کان، میرے یہ 2 ہاتھ اور میرے یہ 2 پاؤں کس کے لیے ہیں؟ وہ سب کا ایک ایک مطلب بتایا گیا. اور آج کی دوسری تلاوت میں اسی بات کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہمارے جسم کے اعضاء ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کرتے ہیں. اگر ہمیں چلنا ہے تو ایک قدم آگے جاتا ہے، دوسرا یہ نہیں کہتا میں پیچھے کو جاؤں گا، وہ بھی مدد کرتا ہے آگے بڑھنے کے لیے. ہاتھ ہمارے اگر کسی کی مدد کرنے کے لیے بڑھتے ہیں تو یہ نہیں کہ میں ایک ہاتھ سے مدد کر دوں گا، دونوں ہاتھ سے، تاکہ کسی کو احساس ہو. سو خدا کے حضور جو آنکھیں ہمیں دی گئیں، اس گیت میں بتایا گیا کلام پڑھنے کے واسطے، کان ہمیں دیے گئے کلام کو سننے کے واسطے، ہاتھ ہمیں دیے گئے ہمیں دوسروں کی مدد کے واسطے، اور پاؤں ہمیں دیے گئے خدا کے گھر جانے کے واسطے، کسی کی مدد کے لیے، بھاگنے کے لیے، کسی کی رہنمائی کرنے کے لیے. اور اسی لیے بتایا گیا یہ خدا کی نعمتیں ہیں. ایک نعمت دوسری نعمت کے خلاف نہیں ہوتی ہے، ایک خدا کا تحفہ دوسرے تحفے کے خلاف نہیں ہے. سو خدا کے حضور یہ جو انسانی جسم کے اعضاء ہیں، ہمارے اعضاء جو بہت سارے ہیں، وہ بہت سارے ہیں، لیکن ایک ہی بدن کے حصے ہیں. وہ آنکھ نے کبھی ہاتھ سے نہیں کہہ سکتی کہ میں تیری محتاج ہوں، تیری محتاج نہیں، اور نہ سر پاؤں سے کہ میں تمہارا محتاج نہیں. سارے ایک دوسرے کے ساتھ کمبینیشن کے ساتھ چلتے ہیں. اور خدا کے حضور ہمیں بھی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم اس بات کو کبھی سمجھ نہیں پاتے ہیں. بہت پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک بادشاہ جس کی بڑی دولت تھی، بڑی حکومت اس کی مضبوط، سیکیورٹی بڑی مضبوط، اور بہت پیسہ، خزانے بھرے ہوئے. اور اس کی یہ کامیابی کی وجہ اس کے بہت سارے وزراء جو بڑے ہی پڑھے لکھے اور بڑے ہی عقل مند لوگ تھے وہ تھے. اور اس سے بھی بڑھ کر اس کے بہت ہی خاص مشیروں میں سے بہت سارے جو قریبی 3-4 مشیر تھے وہ بھی بڑے ہی عقل مند. اور ان میں سے ایک جو چیف مشیر تھا وہ سب سے زیادہ عقل مند تھا. اور بادشاہ سلامت ہمیشہ ان کی زندگی کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتا تھا کہ میری کامیابی جو ہے ان لوگوں کی وجہ سے ہے، یہ اچھے وزراء اور اچھے مشیر مجھے ملے ہیں. ایک دن بادشاہ کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے
کہ اس ساری برکت کی وجہ کیا ہے، اس ساری قوت اور طاقت کی وجہ کیا ہے؟ تو بار بار اپنے ذہن میں سوال کرتا ہے، پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا ہے، ڈھونڈنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، بہت کوشش کرتا ہے، لیکن بادشاہ کو اس کا جواب نہیں ملتا کہ اس بڑی برکت کی وجہ کیا ہے۔ سو ایک دن اپنے جو بڑا چیف اس کا مشیر تھا، اس کے پاس جا کر سوال کہتا ہے میری اس ساری قوت کا اور اس ساری برکت کا اور یہ ساری کامیابی کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے بڑی سادگی سے جواب دیا، اس نے کہا اس کی وجہ یہ ہے، اتحاد میں برکت ہوتی ہے، یونٹی از اے اسٹرینتھ، اتحاد میں برکت ہے۔ بادشاہ کہتا ہے یہ کیا، اتحاد کہاں اور برکت کہاں؟ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، اس بات کو میں آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کی مدد کرتا ہوں۔ کہتا ہے ایک کوبرا سانپ بہت زہریلا ایک ٹوٹے ہوئے درخت کے خول کے اندر رہتا ہے، اور اس خول کے ارد گرد بہت سارے جو دیمک ہیں اس کے وہ گھر بنے ہیں، اور بڑے چھوٹے چھوٹے سے پہاڑیوں ٹائپ کے دیمک کے جو ہیں گھر بنے ہوئے ہیں، اور سانپ کو جو کہ بہت زہریلا ہے اکثر اوقات اس میں سے نکلتا، ان دیمک کے جو گھر تھے ان کو توڑتا اور ان سے دیمک جو ہے ان کو کھاتا رہتا ہے۔ ایک دن سانپ کو غصہ آتا ہے، کہتا ہے آج میں کوشش کروں گا زیادہ سے زیادہ دیمک جو ہے، یہ دیمک کے کیڑے جو ہیں ان کو کھا جاؤں۔ تو ان کے ایک سوراخ میں جانے کی کوشش کرتا ہے، تو اندر سے سوراخ بہت سخت ہوتا ہے، اس کے مٹی سے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اسے تیار کیا ہوتا ہے۔ سانپ جیسے اندر جانے لگتا ہے تو اس کا جسم اس سے رگڑا جاتا ہے، اس کی دیواروں سے، تو زخمی ہو جاتا ہے۔ سانپ کو اور غصہ آتا ہے۔ اتنے وقت میں جب دیمک کے کیڑے سارے جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ سانپ زخمی بھی ہے اور اس کے اندر پھنسا ہوا ہے، وہ جا کر اس پر حملہ کرتے ہیں، سانپ کو اور زیادہ زخمی کرتے ہیں۔ سانپ وہاں سے نکل کر اپنی جان بچا کر دوسرے حصے کی طرف بھاگتا جاتا ہے، دوسرے حصے کی طرف دیکھتا ہے، بہت ساری چیونٹیاں باہر کام کر رہی ہیں، ان کے سوراخ بھی بہت سارے ہیں، اور بہت ساری چیونٹیاں کوئی کھانا کھونا لینے کے لیے باہر گئی ہوئی ہیں اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے۔ سانپ وہاں پر پڑا ان چیونٹیوں کو کھانے لگتا ہے۔ جب یہ چیونٹیاں باہر سے کھانا لے کے آتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ سانپ ہمارے جو گھر ہیں ان پر حملہ کیا ہوا ہے، تو وہ ساری کی ساری اس پر حملہ کرتی ہیں، اور اتنے بڑے کوبرا سانپ کے اوپر ساری چڑھ جاتی ہیں، اور ساری جتنا انہیں موقع ملتا ہے ساری اسے کاٹنا شروع کر، اور تھوڑی دیر کے بعد اسے اتنا کاٹ دیتی ہیں کہ سانپ جو ہے وہ مر جاتا ہے۔ سو بادشاہ سلامت کو بتاتا ہے، بادشاہ سلامت، اتحاد میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں تو چھوٹے ہونے کے باوجود بھی بڑے سانپ کو جیسے انہوں نے مار دیا، اس کے اندر اتنی قدرت ہوتی ہے۔ خدا کا کلام جب اس قدرت کو بیان کرتا ہے تو اس کو خدا کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے فراہم ہوں گے، کیا ہوگا؟ میں ان کے درمیان ہوں گا۔ اور اگر آپ اکٹھے نہیں ہو سکتے گھر میں بیٹھ کر، آپ ایک گھر میں رہ کر بھی اکٹھے نہیں ہوتے، ہمارے خیالات اکٹھے نہیں ہوتے، ہم لڑائیاں کرتے، ہم ایک دوسرے کے خلاف پلان بناتے رہیں گے، توڑنے کی کوشش کرتے رہیں گے، اتحاد ختم کرتے جائیں گے، تو پھر ہماری قوت اور برکت کہاں رہے گی؟ کلام تو واضح کر دیتا ہے اور بتا بھی دیتا ہے، جسم کے بڑے اعضاء لیکن سارے مل کر کام کرتے ہیں تو سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے۔ مشکل سے مشکل کام بھی خدا کے حضور مکمل کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ہم جدا رہیں گے، اگر ہم بکھرے رہیں گے، اگر ہم ایک دوسرے کے خلاف رہیں گے، لڑائیاں جھگڑے، نفرتیں، حسد اور ایک دوسرے کی چگل خوری، جھوٹی گواہی اور برائیاں کرتے رہیں گے، تو پھر ہم میں اتحاد نظر نہیں آئے گا۔ اور یہی مسیح قوم کے اندر ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ ہم کبھی بھی کسی مسئلے پر اکٹھے نہیں ہوتے ہیں جلدی،
किसी के ऊपर भी जुल्म हो रहा, हाँ ठीक है चलो हो जाए, इनको भी बड़ा शौक था, ये भी बड़े बनते थे, ये बड़ा फ़ख्र करते थे, इन्हें अपने दौलत पे बड़ा फ़ख्र था, इनके साथ ज़्यादती हुई है तो क्या हुआ, इनकी बेटी भाग गई है तो क्या हुआ, वो ईमान छोड़ गई है तो क्या हुआ, इनका बेटा जेल में है तो क्या हुआ। हम ऐसी बातें करके अपने आप को इन मसाइल से अलहदा कर लेते हैं, जुदाइयाँ पैदा कर लेते हैं। बुनियादी तौर पर मसीह कौम के अंदर जो इत्तेहाद होना चाहिए वो ज़रूरी है। बसीयत कौम, खुदा के हजूर जुल्म के खिलाफ हमें आवाज़ उठानी होती है, नाइंसाफ़ी के खिलाफ हमें खड़े होना होता है। और यही आज खुदा का कलाम हमें बताना चाहता है कि यीशु मसीह कलाम पढ़ते हुए बता देता है रूह खुदावंद मुझ पर है। और हमें भी पता होना चाहिए बपतिस्मा के मौका पर हमें भी रूह मिला है, बरकत मिली है, इस्तिकाम में भी रूह कुदस की बरकत मिली है। लेकिन हम कभी किसी के लिए दुआ नहीं करते हैं, कभी किसी की मदद नहीं करते हैं, ना किसी की कैद वाले की, ना किसी कुचले हुए की, ना किसी बीमार की। हम अपनी मर्जी करते जा रहे हैं। यीशु मसीह बताना चाहता है अगर तुम मसीह के हो तो तुम्हें भी ये काम करना है, खुदावंद के साले मकबूल को मुश्तहर करना है, खुशी की इस बात को फैलाना है, खुदा के हजूर अंजील मुकद्दस जो खुदा की बशारत है सबको सुनानी है। और आज आखिरी नुक्ता जो हमें समझना है, अंजील मुकद्दस का आगाज़ लूका अंजील नवीस ने किया तो एक शख्स का नाम इस्तेमाल करता है, तौफैलुस। तौफैलुस का जिक्र करता है। तौफैलुस का मतलब थियोफिलस, इंग्लिश ज़ुबान में थियो का मतलब होता है खुदा, फैलस का मतलब है दोस्त या प्यारा। कौन है ये शख्स जिसको ये बताना चाह रहा है पहले की जो बातें और रवायात जो हमें मिली हैं उन्हीं को लेकर मैं इस बात के लिए जो शुरू ही से खुद शाहिद और कलाम के खादम रहे हैं, अब मैं तुम्हें भी इन मुनासिब मैंने समझा है कि सब कुछ शुरू से ही ठीक ठीक दरियाफ्त करके बातरतीब तेरी खिदमत में तहरीर करूं। इसका मतलब है मरकज़ की अंजील और मत्ती की अंजील पहले लिखी जा चुकी है और लूका उनको सामने रखकर खुदा के कलाम की बातें और बयान करना चाहता है। तौफैलुस कौन है? कुछ लोग सोचते हैं कि ये कोई शख्स था जिसको अकेले को लिखा गया, लेकिन तौफैलुस जब यूनानी ज़ुबान में इसके लफ्ज़ों को तोड़ा जाता है, थियोफैलुस, थियो का मतलब है गॉड, फैलुस का मतलब है प्यारे, खुदा के प्यारों। और खुदा के प्यारे कौन हैं? हम सारे हैं। और जब भी खुदा के हजूर ये कलाम पढ़ा जाएगा तो खुदा के प्यारों सुन लो, ये बातें शुरू से हैं जो मैंने खुदा के हजूर जो कुछ मत्ती रसूल ने लिखा और जो कुछ मरकस ने लिखा उन बातों को सामने रखकर जिन्होंने खुदावंद के हजूर यीशु मसीह का जो तजर्बा किया उन्हीं की बातों को लेकर मैं भी आज ईमान की गवाही तुम्हारे सामने रखना चाहता हूं। और जितने खुदा के प्यारे ईमान के साथ खुदा के कलाम की इस गवाही को सुनेंगे वो इसको बड़ी तरतीब के साथ और इसमें किसी किस्म का शक करने की जरूरत नहीं है। और खुदा के प्यारों के लिए लिखा गया है, नफरत करने वालों के लिए नहीं लिखा गया। ये जो प्यारे हैं, जो करीबी हैं, जो खुदा के दोस्त हैं, जिन्हें खुदा प्यार करता है, उन सबको इस कलाम की समझ आती है। और आज हमें कलाम के इस इतवार के मौका पर खुदा के हजूर कुछ वादे करने, अच्छे अच्छे कलाम पढ़ने के वादे करने, कलाम की तलावत करने के वादे, कलाम को सुनने के वादे, खुदा उनके कलाम पर गौर करने के वादे। और यीशु मसीह बड़ी सादगी के साथ बताता है जब तुम कलाम सुनते हो तो जो नविश्ते सदियों से पहले और यीशु की बातें तुम्हारे कानों में पूरी होकर पहुंचती हैं, उनको समझने की कोशिश करो, उन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ। और फिर यूहन्ना रसूल की अंजील 5वां बाब हमें इस बात का ऐलान करके तसल्ली देता है जो खुदा का कलाम सुनता और उस पर अमल करता है वो हमेशा की ज़िंदगी रखता है। हम खुदा से जुड़ जाते हैं, हम आसमानी लोग हो जाते हैं,
ہم خدا کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہو جاتے ہیں، ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ آج کلام کے اتوار کے موقع پر ہم خدا کے کلام کی اہمیت اپنی زندگی میں رکھیں اور ہمیشہ کلام اقدس کا احترام کرتے ہوئے ایمان کے ساتھ خدا کے گھر میں آ کر اس کے کلام کو سنتے جائیں۔ مسیح خداوند کے وسیلہ سے